सहारब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है कबील छे सहारब के बड़े बड़े कोई जान में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं कोई जान में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं सरे अर्श पर तेरी गुज़र दिले फर्श पर तेरी नज़र सरे अर्श पर तेरी गुज़र दिले फर्श पे है तेरी नज़र मुल्क में कोई शय नहीं हो जो तुझ में आया नहीं मुल्क में कोई शय नहीं हो जो तुझ में आया नहीं दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानी दिलो जान नहीं दो जहां की बेहतरियां नहीं कि अमानी दिलो जान नहीं कहो क्या वो जो यहाँ नहीं कहो क्या वो जो यहाँ नहीं मगर नहीं कि वो नहीं कहो क्या वो जो यहाँ नहीं मगर नहीं कि वो नहीं हज़रत मुजद्दिद परवाना शमअ रिसालत मेरे आका नेमत इमाम अहमद रज़ा अलैहि रहमतुर रहमान वो सच्चे आशिक रसूल कि आज भी उनके कलाम आशिकों के दिलों को तड़पा देते हैं, नबी पाक की याद में गोया घुमा देते हैं। ये वो कलाम है जिसको उर्दू शायरी का नात गोई का एक शाहकार कहा जाए तो गलत ना होगा। इस कलाम को लिखने का एक खूबसूरत पस मंज़र भी है। आला हज़रत से करीब की एक रियासत थी जो बरेली के करीब, रियासत नान पारा के लोग आए और कहा कि हुजूर लोग हमारी रियासत में हमारे नवाब का कसीदा लिखते हैं, उसकी शान बयान करते हैं और जो शायर अच्छा कसीदा लिखता है वो नवाब तोहफा भी देता है। आप भी बड़े अच्छे शायर हैं, आप भी हमारे नवाब ऑफ नान पारा के लिए कोई कसीदा लिख दें। आला हज़रत ने कलम उठाया। हो सकता है उस ज़माने के लोगों ने सोचा हो कि एक शानदार कसीदा लिखेंगे नवाब के लिए, मगर आला हज़रत ने किसी दुनिया वाले के लिए नहीं, आकाओं के आका के नाम का कसीदा लिखा और कमाल लिखा। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां में, नक्स तो दूर की बात है, मेरे आका के हुस्न का आलम यह है कि गुमान भी नहीं है, इमेजिनेशन ऑफ एनी फॉल्ट नहीं है। फिर क्या खूबसूरत बात समझाई, यही फूल खार से दूर है। फूल बहुत अच्छे होते हैं मगर साथ कांटा भी होता है, शमा बड़ी खूबसूरत है मगर उसमें धुआं भी होता है। आला हज़रत फरमाते मेरे आका वो फूल हैं जो खार से दूर है, वो शमा है कि जिसमें धुआं नहीं। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि कलाम इतना खूबसूरत है कुछ ना कहूँ, सुनता रहूँ, लेकिन आला हज़रत का कलाम मजबूर कर देता है कि कोई बात की जाए। ये जो आखिरी शेर पढ़ा गया, कमाल की बात की है। नबी पाक की बारगाह से क्या नहीं मिलता, दो जहां की बेहतरियां हैं यहाँ नहीं यहाँ, दो जहां की बेहतरियां भी मिलती हैं, दिल और जान की अमान भी मिलती है। वो क्या चीज़ है जो यहाँ नहीं है? हाँ, एक चीज़ है जो नबी पाक के दरबार में नहीं है और वो लफ्ज़ नहीं है, यानी नहीं है, बाकी सब कुछ मिलता है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वन ऑफ ब्यूटीफुल कलाम माशाल्लाह। हमारे उस्मान भाई पढ़ते भी बहुत अच्छा है। ये दोबारा शेर पढ़े, दो जहां की बेहतरियां नहीं। वाह वाह। दो जहां की बेहतरियां नहीं
جس میں سخن نہ ہو وہ بیان جس کا بیان نہیں کرو مت پڑے اس بلا میں میری بلا کرو مت پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا اپنے کریم کا گدا اپنے کریم کا میرا دین پارانا نہیں میں گدا اپنے کریم کا میرا دین پارانا نہیں وہ حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں خاک سے دور ہے یہ شمع کے دعا نہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور بنا الله کے چل جائیے گا وہ منع کریں ایک کیمرہ مین بھائی کھڑے ہو جائیں تاکہ باقی بیٹھ جائیں میٹھے اسلامی بھائیوں الحمدللہ رب کریم کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ آج شعبان المعظم کی پہلی رات آج چاند رات ہے شعبان المعظم کی اور اس مبارک مہینے کے شروع ہوتے ہی اللہ کریم نے ہم پر یہ احسان کیا کہ اپنے اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل میں اس اجتماع میں ہمیں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ بڑا عالی شان اور بڑا مبارک ہے نبی پاک علیہ السلام کا یہی فرمان کہ عاشق رسول کے لیے کافی ہے الشعبان شہری شعبان میرا مہینہ ہے شعبان نبی پاک کا مہینہ رمضان شہر اللہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اس مہینے میں خوب درود پاک پڑھیں علماء فرماتے ہیں کہ جو درود آیت درود ہے نا جو ہم نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ آیت درود بھی ماہ شعبان میں نازل ہوئی ہے یعنی یہ خاص درود پڑھنے کا مہینہ ہے جتنا ہو سکے اس مہینے میں درود پاک کی ہم نے کثرت کرنی ہے لیکن یہاں ایک کانسیپٹ ایک غلط فہمی بھی ہے اس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب درود پڑھنا بڑی بات ہے بڑی برکت ہے لیکن اگر درود نہ پڑھا تو there is no problem نہیں پڑھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ایسا نہیں ہے being a Muslim being a ummati of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رائٹ ہے یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام جی ہاں قاضی ایاز نے شفا شریف میں امت پر نبی پاک کے حقوق تحریر فرمائے
اور اس میں آپ نے یہ لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اس امت پر 8 حقوق ہیں. کبھی انشاءاللہ زندگی ملی تو ان 8 حقوق پر ہی بیان کریں گے، لیکن ان 8 میں سے ایک حق یہ ہے کہ امتی نبی پاک پر درود پاک پڑھتا رہے، اپنے آقا کو یاد کرتا رہے. یہ حق ہے پیارے آقا کا. لیکن آج بہت بڑی تعداد پورا دن بلکہ کئی ہفتے گزر جاتے ہیں درود پاک نہیں پڑھتے، وقت ہی نہیں نکالتے درود پاک کے لیے. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی اور میں کچھ سی رہی تھی، اور اسی دوران اندھیری رات میں اینڈ آف دا نائٹ، آخری پہر، آپ بھی جانتے کہ رات اندھیری زیادہ ہو جاتی ہے. آپ فرماتی میرے ہاتھ سے سوئی گری، اور جب سوئی گری تو چراغ بھی گل ہو گیا. اب ابھی اتنی ساری لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اگر یہاں بھی سوئی گر جائے نیڈل تو بہت مشکل ہے اسے تلاش کرنا. لیکن آپ فرماتی چراغ بھی گل ہو چکا تھا. لیکن اسی دوران میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. جیسے ہی میرے کمرے میں میرے آقا آئے، پورا کمرہ نور سے جگمگا اٹھا. نبی پاک کے چہرے سے اتنا نور نکلا، آپ ذرا امیجن کریں. آج کے دور میں کچھ لوگ واقعی بہت خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ بزرگوں کو دیکھ کر ہم کہتے بھی ہیں کہ بڑا نورانی چہرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے چہرے پر نور یا خوبصورتی ہونا اور ہے، مگر چہرے سے اتنا نور نکلنا، اتنی روشنی نکلنا کہ پورا کمرہ اتنا روشن ہو جائے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیا. اللہ اکبر. جب تلاش کر لیا تو اس کے بعد خود فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے حسین ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جو جواب دیا نا، یہاں تک تو حدیث ہم نے کئی بار سنی ہے، مگر اگلا پارٹ اور امپورٹنٹ ہے. آقا فرماتے ہیں بد نصیب ہے وہ شخص، محروم ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میرا دیدار بھی نہیں کر سکے. اور ذرا سمجھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قیامت کے دن دیدار نہ ہونا یہ کوئی چھوٹی محرومی نہیں. یعنی روز محشر شفاعت کس نے کرنی ہے؟ روز محشر ہمیں رب کی بارگاہ سے بخشوانا کس نے ہے؟ بڑی پیاس لگنی ہے، جام کوثر پلانا کس نے ہے؟ پل صراط سے اپنی امت کو پار لگانا کس نے ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پورا نقشہ محشر کو یا کھینچ کے بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ. وہاں ماں بھی نہیں پوچھے گی نا، والد بھی دور چلا جائے گا. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ. سلم سلم کی ٹھارس سے پل سے پار چلاتے یہ. عیب کھلیں گے مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ. یعنی ہر گھڑی محشر کے دن ہر جگہ نبی پاک کی ضرورت ہوگی. بد نصیب کتنا ہوگا وہ شخص جو قیامت کے دن آقا کا دیدار ہی نہیں کر سکے. عرض کی حضور وہ محروم کون ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص. کہ حضور کون کنجوس کون بخیل؟ کونین کے والی فرماتے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا. درود نہ پڑھنا یہ بڑی محرومی ہے، یہ بڑا جرم ہے. ہمیں روزانہ درود پاک اپنی زندگی میں شامل کرنا. جب خاص طور پر سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو فوراً درود پڑھیں. ایک جگہ میرے آقا فرماتے جو درود پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. اب بتائیے، تو اب ہم اپنے پورے دن کے شیڈول کو چیک کر لینا. ہمارے پاس بریک فاسٹ ٹائم ہے، لنچ ٹائم ہے، ڈنر ٹائم ہے، آفس ٹائم ہے، فیملی ٹائم ہے، لیکن اس پورے دن میں قرآن ٹائم، درود ٹائم یہ کہاں ہے؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اور پھر درود کمال کا وظیفہ ہے، صرف محشر میں کام نہیں آنا، ڈیلی روٹین میں یو فیل ایکسپیرینس، یو فیل ڈفرنس. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں. اب جو بندہ گھر سے نکلا درود پڑھتے پڑھتے آفس تک درود پڑھتا رہا، سارے راستے اللہ کی رحمت ساتھ ہے تو سارا دن ہی اچھا گزر رہا ہے نا. ذرا سا تھوڑا ٹائم مل گیا اور درود پڑھ لیا آفس کے اندر. اب میں غور کرتا رہا کہ یہ ہم فضائل تو سنتے ہیں مگر ہم روٹین میں کیوں نہیں لا پاتے اس کو. تو میں نے ایک چیز پریکٹس کی ہے، تو جو چیز بندہ خود اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے اپنے بھائیوں کو مشورہ دیتا ہے. تو میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی یہ ذہن بنا چکے ہیں
کہ آپ درود زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور آپ اس کا ڈفرنس خود فیل کریں گے. مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، کاروباری ڈیفیکلٹیز، آپ درود پڑھتے جائیں، آپ محسوس کریں گے چیزیں ٹھیک ہونے لگ گئی ہیں، چیزیں بہتر ہونے لگ گئی ہیں. تو اس کو کیسے میں اپنی لائف میں شامل کر لوں؟ تو اس کا ایک طریقہ بہت آسان ہے. ہمارے امیر اہل سنت جو بانی دعوت اسلامی بھی ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اور آپ میری بات کو آپ بھی مان جائیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ تسبیح زبان کی لگام ہے. آپ کے ہاتھ میں جیسی تسبیح آتی ہے آپ درود پڑھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کچھ نہ کچھ ذکر کرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ تسبیح ہاتھ میں ہے، اب آپ کنٹینیو ہو جائیں گے. تو اب اس کا آسان حل یہ ہوا کہ میں اپنے ساتھ تسبیح رکھنا شروع کروں. اچھا، صرف اپنے ساتھ نہ رکھیں، کیونکہ ہماری عادت بنتے بنتے بنے گی نا. تو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ چاہیں تو اس کو کنٹینیو کریں کہ میں نے کیا کیا، جو میری گاڑی ہے، جیسے میں ڈرائیو کرتا ہوں تو جہاں میرا رائٹ ہینڈ ہے، میں نے وہاں جو کاؤنٹر کی تسبیح آتی ہے اس کو میں نے اس کو اسٹیپل کروا لیا، اس کو چپکا لیا. جیسے ہی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی اسٹارٹ کی تو جیسے ہی ہاتھ اسٹیئرنگ پر گیا، خود بخود درود شریف شروع ہو گئے. اب جدھر بھی جا رہے ہیں درود شریف پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں. جس ٹیبل پر آپ آفس میں بیٹھتے ہیں وہاں سامنے ایک تسبیح رکھ دیں. جب آپ جس بیڈ پہ آرام کرتے ہیں اس کی سائڈ ٹیبل پہ ایک تسبیح رکھ دیں. انشاءاللہ یہ ریمائنڈ کراتی رہے گی. آپ کو ذرا سا بھی ٹائم ملے گا، آپ نے تسبیح اٹھانی ہے اور کچھ نہ کچھ درود پڑھ لینے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر لینا ہے اور رحمتیں اور برکتیں لوٹ لینی ہے. لائف تھوڑی ہے، جتنا زیادہ نیکیاں کما لیجیے، جتنی برکتیں لوٹ لیجیے. اسی زبان سے ہم اتنا کچھ کما سکتے ہیں، ہم اتنا کچھ ارن کر سکتے ہیں. جو اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، پھر کہیے الحمدللہ، اللہ اکبر. میرا خیال ہے ان 3 جملوں میں ہمیں 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے. یہاں بڑے بڑے مل اونر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے. آپ ڈیلی بیسس پہ بہت ساری آپ کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور بزنس چل رہا ہوتا ہے، مگر چلے تھوڑا سا کیلکولیٹ کرتے ہیں. 30 سیکنڈ میں آپ کا اتنا بڑا بزنس ہے، آپ کتنے پیسے کما لیتے ہیں؟ تھوڑا سا سوچتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا میرا بھائی بیٹھا ہے جو ایوری 30 سیکنڈز 1000 روپے کماتا ہے. حالانکہ یہ بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر منٹ میں وہ 2000 کمائے گا، ہر گھنٹے میں وہ 1,20,000 کمائے گا، اور ہر 10 گھنٹے میں وہ 12 لاکھ کمائے گا. ایسے لوگ کم ہوں گے جو روز کے 12 لاکھ کماتے ہیں. چلے میں مان لیتا ہوں کہ یہاں ایسے بھی بھائی آ گئے ہیں جو ہر 30 سیکنڈ پہ 1000 روپے کما لیتے ہیں. اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو کیا 12 لاکھ روپوں میں یا 12 کروڑ روپوں میں کوئی ہے جو مجھے جنت میں ایک درخت دلا دے؟ 12 کروڑ روپے خرچ کر کے ایک جنت میں درخت کی گارنٹی دے دے کوئی آپ میں سے ہے؟ مجھے بتائیں. شاید ہم نہیں دے سکے، بالکل نہیں دے سکتے. مگر میرے نبی کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہے، اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا. جو ایک بار الحمدللہ کہے، اللہ جنت میں درخت لگا دیتا. ایک بار اللہ اکبر کہے، رب کریم جنت میں درخت لگاتا. میں کیوں یہ نہ کماؤں روزانہ؟ میں کیوں اپنی لائف میں ذکر اللہ کو، درود پاک کو نہ شامل کروں؟ ذرا سا ٹائم ملے، اللہ کرے ایسا مائنڈ سیٹ بن جائے، سوشل میڈیا پر گپ شپ پہ، ٹی وی پہ ریموٹ لے کر، بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہوں، بس گھمائی جا رہا ہوں. اتنی دیر اللہ کا ذکر کر لو، درود پاک پڑھ لو. کیوں اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرنا ہے؟ تو ہم اگر کیلکولیٹ کریں تو ہم روزانہ اپنے دن میں سے اپنے آفس پر جاتے ہوئے، آتے ہوئے، فارغ بیٹھے ہوئے ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. کیونکہ مجھے اور آپ کو مرنا ہے نیچے اسلامی. اور یہاں سے جب جائیں گے نا تو ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہی جانے، ہمارا بینک بیلنس، ہماری گاڑی، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جانا، ہمارا پروٹوکول کچھ نہیں جانا. کبھی بھی آپ ایک تدفین کرتے وقت یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ میت کی قبر کے اندر کوئی تجوری کا چھوٹا سا حصہ بھی ہو یا اس کے کفن میں کوئی جیب بھی ہو. صرف 2 گز کا کفن ہوتا ہے، انسان اکیلا جاتا ہے. مگر جو اس نے دنیا میں اچھے کام کیے ہوتے ہیں وہ ساتھ جاتے ہیں. تو اسی لائف میں، اسی تھوڑی سی زندگی میں اگر ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کر لیں، انشاءاللہ آپ ڈفرنس فیل کریں گے. اور اب تو ویسے بھی اللہ اکبر، یہ مہینہ ہی اتنا مبارک آ گیا، اور ود ان فیو ڈیز اب جو شب برات آنی ہے، یہ تو اعمال نامے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کی رات ہے. یعنی اب تو سمجھنے کہ رپورٹ بننا شروع ہو گئی ہے، اینڈنگ پیجز ہیں، اعمال نامے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. تو کم از کم یہ والے دن تو زیادہ عبادت ہو، زیادہ درود ہو، زیادہ تلاوت ہو. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ عظیم آقا کہ جن کے صدقے میری اور آپ کی اور ساری امت کی بخشش ہونی ہے، مگر ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا کیا معمول تھا شعبان میں. دیکھیں نا، ہم سوچے تو صحیح کہ یار یہ مہینہ آ گیا، اب میں نے کیسے گزارنا ہے. چلے معلوم کرتے ہیں نبی پاک کیسے گزارتے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی کہ رمضان کے علاوہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ شعبان میں روزے رکھتے. بی بی عائشہ نے عرض کی حضور کیا وجہ ہے؟ آپ شعبان میں دیکھتی ہوں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں. آفٹر رمضان موسٹلی روزے سے آپ شعبان میں ہوتے ہیں. پیارے آقا نے کمال کی بات ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں ایک رات ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مرنے والی جان کو لکھ دیتا ہے، اور میں چاہتا ہوں جب میرا وقت آخر ہو تو میں روزے سے ہوں. یعنی نبی پاک ان کی نیکیوں کا، ان کے مرتبے کا، ان کے مقام کا عالم ہم جان بھی نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ہم فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. آقا کا مقام تو بہت بڑا ہے، مگر یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے نا کہ بندے تیاری کریں کہ اس میں ایک رات ہے، شب برات فیصلوں کی رات کہا گیا کہ جس رات یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کس جان نے مرنا ہے، کس نے جناب کتنا رسک پانا ہے. بہت سارے ڈیسیشنز گویا ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اینجلز کی طرف، فرشتوں کی طرف اس رات. تو مجھے کتنا کانشیس اور کتنی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے اور اپنے اعمال پر توجہ کرنی چاہیے. مگر بدقسمتی سے شعبان آنے کے بعد بھی لوگوں کی نماز قضا ہو رہی ہیں. شعبان آنے کے بعد بھی کوئی توبہ کا یا اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ نہیں ہوتا. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے شاہد بھائی، عبد المجید بھائی، علی صاحب بھی آج آ گئے، اور جو ہمارے اس خاندان کے لوگ ہیں جنہوں نے بیوٹیفل نائٹ ہمارے لیے یہ اجتماع ارینج کیا. مطلب یہ میرے لیے بھی بڑی، جس کو آپ کہنے کہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے آج شعبان شروع ہوا اور ہمیں اپنے حبیب کے ذکر کی محفل میں بلا لیا. یہ کرم کے فیصلے ہیں، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بس اللہ اب یہ ہم نے سٹارٹ لیا ہے نا، اچھا رب کریم سے دعا ہے کہ بس اب یہ جاری رہے سلسلہ. ہم یہ مہینہ عبادت میں گزاریں، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے میں گزاریں. اللہ ہمت دے تو نفلی روزوں میں گزاریں، اور اسی برکتوں کو لوٹتے لوٹتے اللہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان بھی نصیب کر دے، اور رمضان برکتوں کے ساتھ ہمیں عطا فرمائے. یہ کریم کے فیصلے ہیں، ہمیں اللہ کے کرم سے بڑی امید ہے. تو میں امید رکھوں کہ اب جتنے میرے بھائی یہاں موجود ہیں درود پاک کو اپنی زندگی کا ایک شاندار حصہ بنائیں گے. کثرت سے درود پاک پڑھیے. ایک بار محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں اپنے بیان میں ایک تو یہ شروع میں ماشاءاللہ درود پاک کی بات ہو گئی، جس ٹاپک کی طرف چند آپ کو مدری پھول توجہ دلانے آیا ہوں. انسان اپنی زندگی میں جتنی امپورٹنٹ چیز، جتنی قیمتی چیز کسی چیز کو پاتا ہے، اس کی حفاظت کی اتنی ہی فکر کرتا ہے. تھوڑی قیمتی چیز ہو تو نارملی ٹیبل پہ بھی رکھ دیتا ہے، زیادہ قیمتی ہو تو سنبھال کے جیب میں رکھتا ہے، اور قیمتی ہو تو بینک لاکر میں جا کر لوگ رکھتے ہیں. جتنی آپ اس کو آپ دیکھتے چلے جائیں، انسان کے لیے جتنی چیز جو امپورٹنٹ ہے اس کا اتنا کیئر، اتنا خیال رکھتا ہے. لیکن ہماری زندگی میں ہمارے لیے ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہیں ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں. ویسے بھی آج کل دور ایسا ہے کہ نیکیاں کمانا آسان نہیں ہے. بندہ بڑی مشکل کے ساتھ جبر کر کے، اپنے نفس سے لڑ کر، اپنی ڈیزائرز کے خلاف کوشش کر کے وہ نیکی کماتا ہے. لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کا کوئی ذہن ہے ہمارا؟ کبھی ہم نے سوچا کہ اس کو کسی لاکر میں سیکیور رکھیں، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ نیکیاں برباد ہو جائیں. میں ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ایک ایسا بندہ تھا کہ جس نے اپنی جوانی میں جب شادی ہوئی، اس کی بچی کی ولادت ہوئی، تو اس نے پلان کیا کہ بچی چھوٹی ہے، میں بہت تھوڑے پیسے کماتا ہوں، ایک ساتھ اس کی شادی کے پیسے تو جمع نہیں کر سکوں گا. ایسا کرتا ہوں کہ روز کے 100 روپے میں اپنی اس بچی کے نام پر، ایک بڑا سا اس نے لکڑی کا ڈبہ بنایا، میں اس میں ڈالتا رہوں گا. جب میری بچی 16 سال 17 سال کی ہوگی، بہت سارے پیسے جمع ہو جائیں گے، پھر اس ڈبے کو کھولوں گا اور اس کی شادی کر لوں گا. روزانہ 100 روپے بلا ناغہ اس میں ڈالتا رہا. بہت سارے دن زندگی میں ایسے آئے جب دل چاہا کہ کچھ اچھا کھا لوں، کوئی ایکسٹرا انجوائے کر لوں، لیکن سوچتا تھا نہیں، بچی کے لیے 100 روپے ڈالتا. 17 سال تک بلا ناغہ وہ بندہ اس میں پیسے ڈالتا رہا. کتنے لاکھ روپے جمع ہو گئے ہوں گے. اب اس کا وہ دن آیا کہ چلے آج جناب یہ باکس کھولتے ہیں تاکہ اپنی بچی کی شادی خیر سے کروں. اس باکس کو جب اس نے کھولا تو اس کا دل دھک سے بیٹھ گیا یہ دیکھ کر کہ باکس تو اس نے بنایا تھا، مگر اس میں ایک سوراخ چھوڑ دیا تھا. اس سوراخ میں دیمک داخل ہو گئی تھی.
اور جتنی اس کی کمائی تھی وہ ساری کمائی دیمک کھا چکی تھی. تھوڑا سا آپ اس بندے کی جگہ رہ کر سوچئے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس بندے کی حسرت کا عالم کیا ہوگا. کبھی سوچا؟ 17 سال تک میں جمع کرتا رہا، ایک بار ڈبہ کھول کے دیکھا نہیں کہ اس میں سراغ چھوڑ دیا میں نے، اس میں ایک ایسا عیب چھوڑ دیا جو میری 17 ایئرز کی کوششیں برباد کر گیا. اب سوچیے ذرا کہ اس بندے کو کتنا افسوس ہوا ہوگا. مگر میں آج جس افسوس کی طرف توجہ دلانے آیا ہوں وہ اس سے کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا. اتنا بڑا افسوس ہوگا کیونکہ اس بندے کے پاس ابھی بھی زندگی ہے کہ پھر محنت کر کے پیسے کما سکتا ہے. مال ہی گیا ہے نا. لیکن وہ شخص جو ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، عبادتیں بھی کرتا رہا، زکوٰۃ بھی دیتا رہا، حج بھی کیے، عمرے بھی کیے، اور قیامت کے دن اس امید کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کہ مجھے امید ہے کہ میرے پاس اعمال اچھے ہیں، اللہ کی رحمت ہوگی، بخشا جاؤں گا. اور جب اس کی بک آف ڈیڈ کھولی جائے، اس کا نامہ اعمال کھولا جائے اور اللہ کی طرف سے بتایا جائے کہ تمہارا ایک عمل بھی قبول نہیں ہے، اب اس کی حسرت کتنی ہوگی. میرے روزے، میری نمازیں، میرے حج، میری زکاتیں، میرے طواف کدھر گئے سارے؟ اور ادھر سے کہا جائے کہ جاؤ تمہارے سارے اعمال برباد ہو گئے ڈیو ٹو سم ریزنز. تو اب اس کے پاس تو کوئی دوبارہ چانس ہی نہیں ہے نا. یا اللہ ٹھیک ہے ختم ہو گئے اعمال، دوبارہ دنیا میں بھیج، اب سجدے کر کے آؤں گا، اب نمازیں پڑھ کے آؤں گا، اب روزے رکھ کر آؤں گا، صحیح کر کے آؤں گا. نہیں، دیر از نو چانس اگین، ایوری تھنگ لاسٹ، اور اب جہنم ٹھکانا ہوگا. تو ہم جو نیکیاں، جو اعمال کر رہے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا جو میرا بیان سن رہے ہیں کہ کیا واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میری عبادتیں، میری ریاضتیں، میری نیکیاں جو ویسے ہی بڑی مشکل سے کر رہا ہوں یہ برباد بھی ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، یہی میں آج بتانے آیا ہوں. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان اوور لائف، آور گڈ ڈیڈس، اینڈ وی ہیو ٹو سیکیور دیٹ. ہم اس کی سیکیورٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی ہر قیمتی چیز کے سنبھالنے کے لیے بہت ساری پلاننگ کرتے ہیں، مگر جو مشکل سے نیکیاں کما رہے ہیں، اول تو کما نہیں رہے، اللہ توفیق دے کمانے کی، لیکن اس کو سنبھالیں گے کیسے؟ اب میں آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے، آج میں اپنی کوئی بات کرنے نہیں آیا، میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کے ذریعے چند باتیں وہ بتانے آیا ہوں کہ جو انسان غلطی کر جاتا اور ان اعمال کی بنا پر اس کی نیکیاں، اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ، سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ وہ ہے ہمارا ایمان. اگر ایمان ہی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان ہی چلا جائے تو ساری نیکیاں برباد ہیں نا، سارا لاسٹ، زیرو ہو جائے گا. تو اب کیا ایمان چھن بھی سکتا ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے، مگر الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، ساری زندگی کلمہ پڑھتا رہا، تو ایمان والا ہی تو ہوں، مسلمان ہی تو ہوں. بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی یہ بڑی ہم پر مہربانی ہے، جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ بغیر مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا. مگر کیا ہم نے اللہ کا کتنی بار اس پر شکر ادا کیا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی امپورٹنٹ دعا ہے، جنہوں نے ماشاءاللہ پڑھی ہوگی انہیں یاد آ جائے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے حبیب یہ کیوں دعا فرماتے؟ ان کے صدقے تو ہمیں ایمان ملا. یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ دل بدلتا رہتا ہے. تھوڑی سی جو گاڑی اردو جانتے ہیں وہ میری بات سمجھ جائیں گے. قلب، دل کو قلب بھی کہتے ہیں نا. قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ قلب کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ یہ منقلب ہو جاتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، اس کی کیفیات بدلتی ہیں. کبھی دیکھیں نا، خوف خدا میں ہمارے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے خوف سے ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بس ابھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور کبھی اسی دل پر ایسی بے شرمی چھا جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میں یہ گناہ کر کے رہوں گا. ارے وہی تو دل تھا. کبھی جی چاہتا ہے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دوں، اتنی سخاوت کا جی چاہتا ہے. اور کبھی کوئی ایسا بندہ بیچارہ سامنے کھڑا ہوتا ہے جو مدد مانگ رہا ہو تو انسان کہتا ہے 1 روپیہ نہیں دوں گا. یہ دل بدلتا رہتا ہے. کبھی کیسی کیفیت، دوستوں میں جائے تو کیفیت اور، اللہ کے گھر میں آئے تو کیفیت اور. تو پیارے آقا فرماتے جس یہ دل کی کیفیت جو بدلتی ہے نا، کبھی ایسا نہ ہو کہ اس پر کفر والی کیفیت بھی آ جائے. ایک اور حدیث پاک اور بات میری آپ کو سمجھ آ جائے گی. پیارے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ابن آدم 4 طبقات پر زندگی گزارتے ہیں. 4 کیٹیگریز میرے آقا نے بیان کی. نمبر 1، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیر مسلم پیدا ہوتے ہیں اور غیر مسلم والے زندگی گزارتے ہیں اور بے ایمانی مر جاتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں.
بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوئی، ویسے ہی لائف گزاری، ویسے ہی مر گئے. آقا فرماتے دوسری کیٹیگری وہ ہے جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان پیدا ہوئے، مسلمانوں والی زندگی گزاری اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرماتا ہے. اب یہ دو باتیں تو ہو گئی. تیسری بات آقا فرماتے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو غیر مسلم پیدا ہوتے ہیں، غیر مسلموں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ، پوری کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اللہ کی رحمت سے وہ مسلمان ہے، اسلام. تو بہت سارے غیر مسلم آئے دن مسلمان ہو رہے ہیں. تو یہ وہ طبقہ ہے جو پیدا تو کافر ہوئے مگر اللہ نے انہیں ایمان کی دولت نصیب کر دی. ایک بار ہمارا ایک مدنی قافلہ ہانگ کانگ کے سفر پہ تھا، اسلامی بھائی وہاں پر گئے تھے. تو ہاسپٹل میں کسی مریض کی عیادت کو گئے. تو مسلمان مریض تھا جس کی عیادت کرنے کے مگر برابر والے بستر پر ایک کرسچن، ایک بوڑھا شخص 70 سال کے قریب عمر تھی، وہ بھی لیٹا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ امامے والے داڑھی والے عجیب سا حلیہ ہے. تو اس نے ان کو بلایا کہ آپ لوگ کون ہیں. ہمارے بھائیوں نے جا کر انہیں بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارے آقا کا طریقہ ہے. وہ سوال کرتا رہا، یہ جواب دیتے رہے. آپ بلیو کریں بستر علالت پر ہاسپٹل کے اندر 70 ایئرز کی ایج میں وہ کرسچن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور اس سے زیادہ جس کو آپ کہنا کہ ایمان افزو بات یہ ہے کہ کچھ گھنٹوں کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. یعنی آپ سوچئے اس کے نصیب میں ایمان تھا، اللہ نے اس کو ہاسپٹل کے اندر ایمان کی دولت نصیب کر دی. تو یہ وہ بات ہے نبی پاک نے جو فرمائی کہ کچھ لوگ کافروں والی زندگی گزاریں گے مگر خاتمہ ایمان پر ہوگا. اب جو چوتھی کیٹیگری ہے جو مجھے اور آپ کو جس سے فکر کرنی ہے، جس کی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان پیدا ہوئے، مسلمانوں والی زندگی گزاری مگر ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب تلاش کریں نا کہ وہ کون لوگ ہوں گے. ایک طرف نبی پاک دعا بھی کر رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دوسری حدیث میں فرما رہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایمان پر نہیں دنیا سے جائیں گے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، کتنا بڑا نام ہے، غوث اعظم کہلاتے ہیں. آپ کی دعا کیا ہوا کرتی؟ آپ فرماتے لوگ کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے. شیخ عبد القادر جیلانی جیسی ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اور آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میرا ایمان میرے ساتھ قبر میں جائے گا کہ نہیں؟ یا اللہ میرا ایمان سلامت رکھیو، میرا کاروبار سلامت رکھیو، میرے پیسے سلامت رکھیو، میرا گھر ٹھیک رہے، میری فیکٹری ٹھیک رہے، میرے بچے ٹھیک رہے. سب ٹھیک ہے، اچھی دعائیں کرنی چاہیے. اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ مگر کبھی ان ہول لائف میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میرا ایمان میرے ساتھ رہے، میں اس ایمان پر ثابت قدم رہوں. اب ایک اور کوشچن ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ذہنوں میں اٹھنے والے سوال ہیں وہ میں خود ہی بیان کر کے آپ کو اس کا جواب دوں. کہ ایک اور کوشچن کہ ایمان کیسے جائے گا، وہ پروسیجر کیا ہے؟ ہم تو مسلمان ہی ہیں اور ہم سے کیسے ایمان چلا جائے گا؟ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مرتے وقت شیطان بندے کو بہکانے آتا ہے. سکرات کا جب وقت ہوتا ہے نا تو وہ انسان کے پاس آ کر چاہتا ہے کہ یہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اللہ کا انکار کر دے. مرحومین کی شکل میں جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہمارے خاندان والے، ان کی شکل میں آ کر بندے کو کہتا ہے بیٹا مرنے کے بعد پتا چلا اسلام مذہب ٹھیک نہیں ہے. تو اب علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ساری زندگی شیطان کی بات نہیں مانی ہوگی نا، ڈینائی کرتا رہا، شیطان سے لڑتا رہا، وہ آخری وقت بھی کلمہ پڑھ کر ہی چلا جائے گا، وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آئے گا. لیکن جو ساری زندگی شیطان کی مانتا رہا، روز شیطان نماز قضا کرنے کا کہتا رہا، یہ نماز قضا کرتا رہا. حالانکہ قرآن شیطان کے بارے میں کہتا ہے انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. مگر آج دشمن کی بات دنیا میں کوئی نہیں مانتا. اگر کوئی آپ کو کہے فلاں آدمی آپ کا دشمن ہے تو آپ تو شاید اس سے بات کرنا بھی پسند نہ کریں، اس سے ہاتھ ملانا پسند نہ کریں. لیکن شیطان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کھلا دشمن ہے. لیکن آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے مسلمان کہلانے والے شیطان کی اتنی مانتے ہیں جتنی اپنے گھر والوں کی بھی نہیں مانتے. صبح صبح نماز چھڑوا دیتا ہے، مان لیتے ہیں. آفس پہ جائیں تو جھوٹ بلوا دیتا ہے، مان لیتے ہیں. ظہر عصر مغرب عشاء قضا کرواتا ہے، مان لیتے ہیں. بے حیائی کے مناظر دکھاتا ہے، دیکھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں. ڈیلی بیسس پر اگر میں صبح سے شام تک کی لسٹ خود ہی بیان کر رہے ہیں اپنے بارے میں
کہ یار میں نے صبح سے رات تک شیطان کی کتنی باتیں مانی. رات کو بستر پر لیٹ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا وضو کر کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے سوتا, ہاتھ میں ریموٹ لے کے نہ جانے کیا دیکھتے دیکھتے سوتا. یعنی سوتے تک شیطان کی مانتے مانتے سوتا ہے. جس کی اتنی عادت ہو ماننے کی, اگر موت کے وقت بھی مان گیا تو کدھر جائے؟ پھر تو ایمان ہی چلا جائے گا نا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, اس دن کے لیے تیاری کیجیے اور اپنے آپ کو عادی بنائیے کہ میں نے شیطان کی نہیں ماننی ہے, میں نے رحمان کی ماننی ہے, میں اللہ کا بندہ ہوں. اور ایک اور بات جو ایک بڑی سازش کے تحت ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ایک چیز فلوٹ کی جا رہی ہے, کیونکہ ایک مسلمان اللہ کی گستاخی نہیں کر سکتا, اس کے حبیب کی شان میں کچھ ایسی بات نہیں کر سکتا. فرشتے, جنت, دوزخ, ایک لمٹ ہے ہماری, اور اس لمٹ کو کراس کرنے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. مگر ایک بڑی سازش کے تحت کچھ فلموں میں گانوں کے ذریعے, کچھ جوکس کے ذریعے کبھی جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کبھی فرشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کبھی بعد اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. مذاق کہتے ہیں مذاق ہے, یہ تو کامیڈی ہو رہی ہے. اللہ کے بندو, رب عز و جل کے اور صحابہ اور انبیاء اور جنت اور دوزخ کی کامیڈی ہوگی, اور ہم سنتے رہیں گے اور ہم کہکے لگاتے رہیں گے. کئی ایسے گانوں کے اشعار ہیں جس میں پوجا کے, سجدے کے, نہ جانے کیسے کیسے باتیں ڈالی گئی تاکہ بندہ گنگناتا رہے اور اللہ نہ کرے وہ ایمان سے چلا جائے. پلیز, یہ قیمتی چیز ہے اور قیمتی ترین چیز ہے. ہمیں اب یہ بات کروں گا تو ایک اور شیطان ذہن میں وسوسہ ڈال رہا ہوگا, یار یہ مولانا صاحب بڑی سخت باتیں کر رہے ہیں, کیا اتنی آسانی سے ایمان چلا جائے گا؟ چند جملوں سے ایمان چلا جائے گا؟ تو چلے مجھے بتائیے نا, وہ 70 سال کا جو عیسائی جس کا میں نے واقعہ سنایا, اس نے کون سی پہلے پہاڑ کھود کر نہر نکالی اور اسلام قبول کیا؟ اس نے بھی ایک جملہ ہی کہا تھا نا, دل کی گہرائیوں سے کلمہ پڑھا, اللہ نے اسلام کی دولت دے دی نا. تو ایک غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو سکتا ہے, تو ایک مسلمان اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات منہ سے نکال دے جو اسلام اور شریعت کے منافی ہے, وہ ایمان سے خارج بھی ہو سکتا ہے. ہمیں اپنی زبان کی احتیاط کرنی ہے. میں صرف یہ سمجھانے آیا کہ پلیز اپنے اعمال اور اپنے ایمان کی حفاظت کا پہلے ذہن بنائیے. میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا, انشاءاللہ ہمارے شاہد بھائی نے آپ کو بلایا ہے تو امید ہے آپ سب کا ڈیٹا بھی ان کے پاس ہوگا. ایک کتاب ہم آپ کو گفٹ کے طور پہ بھجوائیں گے, اور اس کتاب کا نام ہی ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب. ایک بار پڑھیے گا ضرور, احساس ہوگا کہ مذاق مذاق میں, باتوں باتوں میں ہم کیسی کیسی باتیں کر جاتے ہیں. ہمیں اس سے اوائڈ کرنا ہے. اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات زبان سے نکل گئی ہے تو توبہ کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں. اگلی بات, اور بھی ایسے اعمال ہے, صرف ایک نہیں ہے. میں تو ایک بتایا کہ ایمان چلا گیا تو اعمال سارے چلے جانے ہیں. دوسری بات جو بڑی عام ہے, ایسا لگتا ہے ہر گھر میں موجود ہے, سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں ایاکم, نبی پاک فرماتے ہیں حسد سے بچو, کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب بندہ سارا دن نیکیاں کرے اور رات انہی نیکیوں کو آگ لگا دے تو اس سے بڑا بے وقوف تو کوئی نہیں نا. مگر آج یہ حسد اتنا عام ہو گیا ہے, ہر دوسرے آدمی کو کسی سے حسد ہے, یہاں تک کہ بھائی کو بھائی سے حسد ہے, بہن کو بہن سے حسد ہے. کاروباری لوگ آپس میں کاروبار کرتے ہیں, ایک دوسرے سے حسد ہو جاتا ہے. حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو اور میرا جی یہ چاہے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے, مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی برباد ہو جائے. استغفر اللہ, یہ حسد ہے. یہ حسد نہیں ہے کہ اگر کسی کو نعمت ملی اور آپ دعا کریں یا اللہ اس کو دیے مجھے بھی دے دے, یہ اوکے, یہ ٹھیک ہے, اس کو رشک کہتے ہیں. لیکن آج بدقسمتی سے کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی کی ترقی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی ایک بنگلے سے دوسرا گھر لے لے تو بندہ کہتا ہے اتنا پیسہ کدھر سے آ گیا, یہ والی گاڑی بھی اس نے لے لی, ارے کل تک تو کہتا تھا میں پریشان ہوں, لگتا ہے 2 نمبر کا کام شروع کر دیا ہے. اللہ کے بندو, رب دے رہا ہے اور تمہیں کیا پرابلم ہے؟ آج کسی کی ترقی, کسی کے بچے کی اچھی جگہ شادی ہو جائے, کوئی بھی خرچ کرتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے. ایسا نہ کیجیے. مجھے ایک بات کا جواب دیں, عزت دینے والا کون ہے؟ ذرا زور سے جواب دیں, ذکر اللہ بھی ہو جائے گا. عزت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ جب سب دینے والا رب ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے جب اللہ دے رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے حسد کرنے والا بیسیکلی اللہ پر اعتراض کر رہا ہے ڈائریکٹ, یا اللہ تو نے اسے کیوں دیا. وہ تقسیم کرنے والا, وہ مالک, وہ اپنے بندے کو دے رہا ہے اور دیے جا رہا ہے اور بندہ جلے جا رہا ہے. حسد کرنے والا اپنی آگ میں خود جل رہا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. وہ کبھی بھی سکون نہیں پاتا. بہت سارے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں, ہو سکتا ہے یہاں بھی ہوں, کہ جن کو رات کو نیند نہ آتی ہو, جو بیچارے سوچتے بہت ہوں. ہمیں بھی ملتے ہیں لوگ,
دو قسم کی جس کے دل میں بیماریاں ہیں نا وہ کبھی بھی سکون نہیں پائے گا، یا تو حسد اور دوسرا بدگمانی، نیگیٹو اپروچ، نیگیٹو سوچتا رہتا ہے، لوگوں کی برائیاں ڈھونڈتا رہتا ہے، وہ ٹینشن میں رہتا ہے کیونکہ وہ یہ پریشان رہتا ہے کہ یار یہ بندہ ترقی کیوں کر رہا ہے. یعنی اتنا عجیب معاملہ ہے کہ اگر کوئی آ کر بتایا نا کہ یار فلاں نے بھائی وہ نئی فیکٹری لگا لی ہے، بندہ کہتا ہے اس نے کیسے فیکٹری لگا لی، کہیں نہ کہیں سے اس نے غلط کام کیا ہوگا. ہم کیوں سوچتے ہیں کہ اس نے غلط کام کر کے ترقی پائی ہے؟ بلکہ کسی کا نیا گھر ہو، اس کے گھر جا کر بریانی بھی کھا کے آئیں گے، دعوت بھی کھا کے آئیں گے، مبارکباد بھی دے کر آئیں گے، اور باہر نکل کے کہیں گے یار مجھے پتا ہے کون سا مال کیسا کام کرتا ہے. ارے آپ کو پرابلم ہے، نہیں ہونا چاہیے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے. بندہ کہتا ہے میرے محلے میں اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا. بھائی اللہ نے عزت دی ہے نا. اچھا پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اب اس کا نقصان ہو جائے. اب دیکھیں دل کتنا گندا ہو جاتا ہے حسد کرنے والے کا، کہ کوئی آ کر بتایا یار پتہ چلا اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی، تو اس کے سامنے تو کہے گا او ہو بڑا افسوس ہوا، مگر دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے کہ میں تو چاہتا ہی یہ تھا برباد ہو جائے. اب آپ سوچیے ایسا دل جس کا ہوگا اس کے اعمال تو گئے نا. تو خدا را اپنے دل کو حسد سے پاک کیجیے. کسی کی ترقی میں، کسی کی خوشی میں مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اللہ دینے والا ہے، کسی کو چہرہ اچھا دیا ہے، کسی کا نام آگے بڑھ گیا، کسی کی آواز اچھی ہے، کسی کو جناب شہرت مل گئی ہے، کسی کو مقام مل گیا ہے، کسی کو مال مل گیا ہے. بچے ہو جائیں دو بھائیوں میں، دیکھیں یہ شیطان ہے نا، دو بھائی ہیں اور ایک بھائی کے یہاں بیٹے ہو رہے ہیں، دوسرے بھائی کے یہاں اولاد ہی نہیں ہو رہی، اس سے بھی حسد ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ شیطان کا ایسا وار ہے. تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. اب میں یہ بیان کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں تو کسی سے حسد نہیں رکھتا. بندہ یہ تو مانتا ہی نہیں نا میں کچھ کرتا ہوں. ٹھیک ہے اگر آپ حسد نہیں کرتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو ایک ٹیسٹ بتا دیتا ہوں، چیک کر لیں. لیبارٹری ٹیسٹ بھی تو کراتا ہی ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہم بہت صحت مند ہیں، ٹیسٹ کرتے تو پتہ چلتا ہے کولیسٹرول بھی تھا، شوگر بھی تھی، پتہ نہیں کتنے امراض تھے. چلیں ایک چھوٹا سا مدری ٹیسٹ بتا دیتا ہوں، چیک کیجئے. حسد پہلی حسد ہوگا کس سے؟ حسد آپ کو اس سے نہیں ہوگا جس کو آپ نہیں جانتے. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ ادھر بیٹھ کر امریکہ میں رہنے والے کسی انگریز سے حسد نہیں کریں گے، آپ جانتے ہی نہیں تو کیوں حسد کریں گے؟ حسد ہوگا اسی سے جس کا کوئی نہ کوئی آپ سے تعلق ہوگا. اب آپ چیک کیجئے، ایک مدری ٹیسٹ بتا رہا ہوں، جو مجھے لائیو انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں وہ بھی چیک کر لیں. اپنے دوستوں میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والوں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، جو آپ کا سرکل ہے نا، اس میں کوئی ایسا ہے کہ جب بھی اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی ترقی ملتی ہے، آپ کو اندر ہی اندر پرابلم ہوتی ہے؟ چیک کر لیجئے. اچھا کوئی ایسا ہے کہ جب اس کی کوئی تعریف کرتا ہے آپ کے سامنے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ تعریف کرتا ہے یار وہ فلاں آدمی بہت اچھا آدمی ہے، کمال کا بندہ ہے، بندہ کہتا ہے اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو برا لگتا ہے کسی کی تعریف کہ یار خاموش ہو جاؤ یار، کوئی اور بات ہے نہیں، ہمیشہ اسی کی بات شروع کر دیتے ہو. یعنی جب آپ کو کسی کی تعریف بری لگنے لگے نا، کسی کے بارے میں کوئی اچھی بات کرے اور آپ کو اندر سے فیلنگ ہو کہ یار کوئی اور بات کرو نا، ایک ہی بات کرتے ہو، اٹ مینز دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ. اب دل میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. چیک کر لیجیے. میں آپ کو لیبارٹری ٹیسٹ بتا رہا ہوں، تیسرا طریقہ چیک کرنے کا، کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جب اس کی کوئی برائی کرے آپ کے سامنے، تب مزہ آتا ہے. کیا یار بیٹھ تو میرا دوست ہے یار، اور سنا ذرا اس کے بارے میں اور کچھ بتا مجھے، اور یا اس کا کوئی نقصان آ کر مجھے بتا دے کہ یار فلاں کا بڑا مسئلہ ہو گیا، اس کو پتہ چلا اس سے ایسی غلطی ہوئی، پورے محلے میں بدنام ہو گیا. اچھا بدنام ہو گیا، اور بتا بھائی کیا ہو گیا؟ اب دل میں خوشی ہو رہی ہے اس کی بدنامی پر، اس کے نقصان پر، اس کے ڈی مورلائز ہونے پر، اس کے ڈی گریڈ ہونے پر. اٹ مینز کہ میں اس سے حسد کرتا ہوں، اور یہ حسد اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہا. سمجھیے میری بات، یہ حسد جو بگاڑ رہا ہے میرا بگاڑ رہا ہے. حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ کاروباری لوگوں میں ہو جاتا ہے. یار یہ میرے سامنے کل دکان کھولی، سارے گاہک ادھر، میں بھی برسوں سے یہ کام کر رہا ہوں، اس نے جناب 1 سال سے کام شروع کیا، مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا؟ ارے اللہ دے رہا ہے، اللہ کریم ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. رازق بھی وہی ہے، اس کے نصیب میں زیادہ لکھا ہے، اللہ اسے دے رہا ہے. میں کون ہوتا ہوں جلنے والا؟ نہیں، صبر ہی نہیں آتا. اچھا پھر جب حسد ہوتا ہے نا، یہ حسد دشمنی میں تبدیل ہوتا ہے، یہ حسد غیبت لاتا ہے. اتنے سارے حرام کا پیکج ہے یہ پورا. حسد جھوٹ بلوائے گا، حسد غصہ لائے گا، حسد غیبت کروائے گا، الزام لگوائے گا. لوگ کہتے ہیں بھائی اس سے کام مت کرنا، 1 نمبر کا چیٹر ہے. ہاں اس کی دکان پہ مت جایا کرو، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں کہ حسد ہو گیا ہے، اس کے پاس چلا جائے گا تو آگے بڑھ جائے گا وہ.
حالانکہ اسلام اور مسلمان کیسے ہوتے تھے. آج سے بہت، میں آپ کو صدیوں پرانی بات نہیں بتا رہا. حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی کتب مدینہ ہیں، اور الحمدللہ یہ وہ ہستی ہیں جو ہمارے پیر و مرشد مولانا الیاس قادری صاحب کے بھی پیر و مرشد ہیں. دعوت اسلامی والوں کے تو دادا پیر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پہلے کے اہل مدینہ ایسے ہوتے تھے کہ اگر کوئی بندہ کسی کپڑے والے کی دکان پہ جاتا اور کہتا حضرت مجھے کپڑا دے دیں، تو وہ کہتے کہ دیکھیں یہ کپڑا تو ہے میرے پاس، جو آپ آرڈر دے رہے ہیں میری دکان پہ ہے، مگر سامنے میرے بھائی کی دکان ہے، میں صبح سے دیکھ رہا ہوں بیچارہ فارغ بیٹھا ہے، میری آج بکری اچھی ہو گئی ہے، آپ ایسا کریں یہ کپڑا اس سے لے لیجیے. یہ ہے اسلام، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. آپ دوسروں کا بھلا سوچے، اللہ آپ کا بھلا کر دے گا. ادھر بندہ کہتا ہے ادھر جانا ہی نہیں، بالکل نہیں جانا، 2 نمبر کا آدمی ہے. آپ جتنی برائی کرنی ہے کر لیں، جو اس کے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. اچھا اب حسد ہو گیا نا، اب کوئی اللہ کا بندہ نمازی ہو گیا، نیک ہو گیا، پہلے نہیں پڑھتا تھا نماز، ہو سکتا ہے آج ہمارے بیان کے بعد ہی کسی نے سوچا ہو یار اب روزانہ تسبیح لے کر بیٹھوں گا، مولانا صاحب نے گل تو بڑی وکری کی ہے، آفس میں فارغ ہی بیٹھا رہتا ہوں، درود پڑھتا رہوں گا. لیکن سامنے والے دکان والے کو حسد ہو گیا ہے، اس نے لگائی ٹوپی اور جا کر تسبیح شروع کی. سامنے والا کہے گا کوئی وظیفہ لے کر آیا ہے اور یہ میری دکان کی طرف ہی دیکھ رہا ہے، سارے دم مجھے پہ کر رہا ہے. یہ حسد، یہ بدگمانی. وہ اللہ کی، اب دیکھیں وہ درود پڑھ کے، وہ ذکر کر کے اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اور میں حسد کر کے جہنم کا اپنے لیے سامان کرتا جا رہا ہوں. میں نے آج بیان میں ارادہ تو تھا کہ بہت ساری باتیں کرتا کہ اور کون کون سے اعمال ہیں جو ہمارے اعمال برباد کر دیتے ہیں. ایک تو پرابلم یہ کہ ایک تو نیکی کرنا مشکل ہے، کرنے کے بعد برباد کر دینا یہ تو اور بڑی بے وقوفی ہے نا. لیکن ہم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو خدا را اپنے دل کو حسد سے پاک کیجیے. اب آپ کہیں گے جناب ہو گیا اب کیا کریں، یہ بھی سوال ہوگا. چلیں، دعوت اسلامی کا یہی کمال ہے، پرابلم ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ سولوشن بھی دیتے ہیں. حسد کا علاج علماء نے بتایا، احادیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلا. سب سے پہلا علاج ہر برائی کا، ہر پرابلم کا سب سے پہلا علاج تو یہ ہے کہ بندہ دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ہو سکے تو رو رو کے اکیلے میں دعا کرو، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے، کمزور ہوں، حسد بھی آ گیا ہے، تکبر بھی آ گیا ہے، پتہ نہیں کتنی برائیاں ہیں مالک میرے دل میں، اچھا سوچتا نہیں ہوں، میرے دل کو قلب سلیم کر دے، میرے دل کو صاف کر دے. دیکھو دل بنانے والا بھی تو وہی ہے نا، مالک بھی میرا وہی ہے. اگر صدق کے دل سے دعا کر لی نا اور اس کریم نے نظر فرما دی تو یہ سب صاف ہو جائے گا، یہ کلیئر ہو جائے گا. پہلا علاج دعا ہے، اور کرتے رہا. جب تک میں اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھوں گا تو علاج ہی نہیں کرواؤں گا نا. میں کہوں میں بالکل صحت مند ہوں، میں کیوں جاؤں ڈاکٹر کے پاس. ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہمارے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں، اور اگر بیماریاں ہیں گناہوں کی تو اللہ سے ہم مدد طلب کریں. دوسرا علاج، اگر اب آپ کو میری باتوں سے خیال آ رہا ہے کہ ہاں یار میرا فلاں دوست ہے، وہ جب سے ترقی کر رہا ہے نا مجھے پرابلم ہی ہو رہی ہے، اور جب اس کے بارے میں کوئی تعریف کرتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے فلاں سے حسد ہو گیا ہے. پہلے اس کو نہیں بتانا، آپ اپنے دل میں چیک کر لیں کہ ہاں فلاں ہے. اب علاج کیا؟ اللہ اکبر، کیا شاندار علاج. علاج یہ ہے کہ بندہ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی دے. آپ کو کسی کی شہرت سے پرابلم ہوتی ہے نا، اب دعا کریں یا اللہ اس کو اور عزت دے. بڑا مشکل ہے یہ دعا کرنا، یہ بتا دوں، لیکن دوائی کڑوی ہوتی ہے. بندہ کہ مجھے اس کی شہرت سے ہی پرابلم ہے اور میں نماز کے بعد اس کی شہرت کے لیے دعا کروں، ہاں یہی علاج ہے. اگر اندر سے میل صاف کرنا ہے تو آپ دعا کریں اللہ اس کو اور عزت دے. کسی کے خوبصورتی سے پرابلم ہے، یا اللہ اس کو اور اس کے چہرے پہ برکت عطا کر دے. کسی کے مال سے پرابلم ہے کہ یا اللہ اس کے رزق میں اور برکت دے. اب کیا ہوگا جب آپ یہ دعائیں کرنے لگیں گے نا تو آپ کے دل سے وہ جو بغض ہے، حسد ہے، وہ صاف ہو جائے گا. اب کوئی آ کر بتائے گا نا یار وہ اور مشہور ہو گیا ہے، تو بندہ کہے گا میں بھی تو دعائیں کرتا ہوں، مشہور ہونا ہی تھا، اللہ اور مشہور کر، تو وہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. تیسرا علاج علماء نے لکھا کہ جس سے حسد ہو گیا ہے بندہ جا کر اسے کوئی تحفہ دے. یہ بھی بڑا مشکل ہے، یار بندہ ہی اچھا نہیں لگتا، اس کا چہرہ ہی اچھا نہیں لگتا، اس کو کیوں تحفہ دوں. ہاں اب آپ، کیونکہ بیمار میں ہوں، مجھے اپنے دل سے یہ حرام کام دور کرنا ہے، تو اب اس کا علاج ہی یہ ہے کہ بندہ اس کو کوئی اچھا سا تحفہ دے تاکہ اس کے دل میں خوشی داخل ہو. تحابو حدیث ہے، تحفہ دو تو محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی تو حسد دور ہو جائے گا. تو بہرحال آج میں 2 ہی باتیں کر سکا، ورنہ میں ایک بہت خوبصورت کتاب ہے وہ آپ کو ریفر کرنا چاہوں گا. اس کتاب کا ٹائٹل ہی یہ ہے جو آج میرے بیان کا موضوع تھا، نیکیاں برباد ہونے سے بچائیے. ایک اور بڑی برائی میں وہ ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ رمضان کی آمد ہے، شعبان آ چکا ہے، اور ہم ماشاءاللہ اہل ثروت لوگ ہیں، زکوٰۃ بھی دیں گے، صدقات بھی دیں گے، بالکل دیں، دل کھول کر دیں. اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں. مگر ایک مسٹیک
وہ ہم سے کیا ہو جاتی ہے کہ جب کسی کو دے نا اس کو جتائیں نا، احسان نہ کریں اس پر، اس کو یہ فیل نہ کروائیں کہ میں جناب تیری مدد کر رہا ہوں. پھر کچھ لوگ تو اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ احسان بعد میں بھی جتاتے ہیں. یاد ہے نا قرضہ لینے آیا تھا، میں نے قرضہ دیا تھا، بھولا تو نہیں ہے؟ تیری بہن کی شادی تھی، کتنا پریشان تھا، میں نے شادی کروا دی تھی. ہاں بھائی وہ گھر کیسا ہے جو میں نے دلایا تھا؟ وہ اگلا تو شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ یار میں نے ایک بار کیا مدد لے لی، کتنی بار مجھے یاد دلائیں گے. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا. ایسا ہی ایک باغ تھا، مجھے اس لیے واقعہ یاد آ گیا. ایک بہت بڑے مل اونر تھے، کاروباری شخص تھے، ان سے مجھے اسلامی بھائی ملانے لے گئے. ہم ان کے باغ میں بیٹھے تو ایک ملازم بیچارہ چائے لے کر آیا. بڑا شریف سا بندہ تھا، بڑی عمر تھی، عمر بھی بڑی تھی، سفید بال ہو گئے تھے. اس نے چائے رکھے، باتیں ہو رہی تھی کچھ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے یہ جو میرا ملازم ہے نا، پوچھو اس سے. مجھے کہتا ہے اس کی بچی کی شادی میں نے کرائی تھی. بتاؤ بھائی گھر بھی دلایا تھا کہ نہیں دلایا تھا؟ اب یقین کریں میں بول نہیں سکا. مجھے آج تک افسوس رہ گیا کہ زمین پھٹے اور میں اندر چلا جاؤں. یعنی اس بندے کا کیا حال ہوگا کہ یار اچھا مجھے یہ لگا کہ نہ جانے اس ملازم کو اس نے کتنے لوگوں کے سامنے اس طرح ذلیل کیا ہوگا کہ جب کوئی مہمان آتا ہوگا کہ میں نے اس بندے کی بچی کی شادی کرائی. یار تم نے اللہ کے لیے کیا یا بتانے کے لیے کیا؟ قرآن کہتا ہے دیکھیے یہ وہ غلطی ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور تکلیف دے کر، ایذا دے کر. یعنی صدقہ بھی کیا. ایک تو ویسے ہی آج کے دور میں مال خرچ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے، لیکن مال خرچ کر کے میں چاہتا ہوں جناب نام ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے. آج مسجد میں 5-10 ہزار روپے دے دیں تو امام صاحب کو کہتے ہیں نام لے کے دعا کیجیے گا حضرت، اور بتائیے گا فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے ہیں. اپنے دل سے پوچھے نا کیوں میں اپنا نام چاہتا ہوں، کیوں چاہتا ہوں کہ میرا یہ خرچ جو ہے یہ دنیا کو پتہ چلے. آج کل تو وہ رہی صحیح کسر جو ہے وہ سوشل میڈیا نے ڈال دی ہے. پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، آج نیکی کر فیس بک پہ ڈال. ہر چیز ہمارا تو بس نہیں چلتا. ورنہ جمعے کو جو نماز میں سے آگے سے جھولی پھرتی ہے اس میں بھی شاید 50 روپے دیتے دیتے کوئی تصویر کھینچ کے شیئر کرتے کہ ماں بدولت نے آج 50 روپے بھی مسجد کو دیے. کیوں یہ جی چاہتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے. میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں. خدا را میری بات بری نہ منائیے گا، میں آپ کا بھائی ہوں. آپ کی ایک نیکی تھی جو آپ ضائع کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ اور بتا کر یا جتا کر نہ کریں ایسا اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ واقعی اتنا بڑا کام ہے کہ ایک بار فرشتوں کے اندر ایک بحث ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پاورفل مخلوق کون سی ہے، دا موسٹ پاورفل کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ایک فرشتے نے کہا پہاڑ ہے، پہاڑ بڑے ہیں اور یہ پہاڑ زمین میں گاڑ دیے اللہ نے. دوسرے نے کہا نہیں پہاڑ نہیں ہے، لوہا ہے، لوہا پہاڑ کو بھی کاٹ دیتا ہے. تیسرے فرشتے نے کہا نہیں آگ ہے، آگ تو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے. چوتھے نے کہا نہیں پانی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. پانچویں نے کہا نہیں ہوا ہے، ہوا پانی کو بھی لے جاتی ہے. اب فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو ہی بتا دے تیری سب سے طاقتور مخلوق کون سی ہے. سنو اللہ نے کیا فرمایا. رب فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرا وہ بندہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، وہ میرا سب سے طاقتور بندہ، وہ میری سب سے طاقتور مخلوق ہے. یہ باقی جگرا چاہیے اس کے لیے. یہ آسان نہیں ہے. بندہ خرچ کرتے ہی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، بتاؤں کیسے میں. اسی میں مزہ ہے. ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آج کے اس اجتماع کا، ایک ایسا سوال جو ہر اسلامی بھائی اپنے آپ سے پوچھے، میں بھی پوچھوں اپنے آپ سے. میرے پاس اور آپ کے پاس اتنی ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ یہ سوال ضرور کیجیے گا ایک بار. کتنی نیکیاں؟ ہم نے ہر نیکی لوگوں کو بتائی ہے. وہ نیکیاں بھی بتائیں جس کو اگر میں نہ بتاتا تو پتہ بھی نہ چلتا. تہجد تو گھر میں پڑھتا ہے نا اکیلا انسان، مگر عادت ہے بتانے کی میں ماشاءاللہ روز تہجد پڑھتا ہوں. کیوں بتا رہا ہوں میں کسی کو؟ روزہ ایک باطنی عبادت ہے. آپ روزہ رکھ کر کسی کے ساتھ بیٹھے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، نماز پڑھے تو نظر آ جاتی ہے. مگر کئی لوگوں کی عادت ہے بتاتے ہیں میں رجب شعبان رمضان 3 مہینے روزے رکھتا ہوں. اپنے دل سے پوچھیں آپ کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ خدا را اپنی نیکیوں کی حفاظت کیجیے. اخلاص کی ڈیفینیشن علماء نے یہ لکھی کہ بندہ اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. ہم میں سے کوئی ایسا جو بتائے کہ میں یہ بھی گناہ کرتا ہوں، میں یہ بھی گناہ کرتا ہوں، میں چھپ کر یہ کرتا ہوں؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا میرے گناہ پتہ چلے. مگر ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہماری ساری نیکیاں لوگوں کو پتہ چلے؟ ایک تو نیکی بتا کر ضائع کرنا اور جتا کر، اور بڑا گناہ ہے یہ تو دل آزاری بھی ہے نا. صدقہ تو گیا
لیکن جس کو جتایا اس کا دل بھی توڑ دیا, اس کو ذلیل بھی کر دیا. کبھی سوچا آپ نے کہ ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں ہمارا کوئی احسان ہے؟ خدا کی قسم صدقہ دینے کے بعد صدقہ شکر بھی ادا کیا کرو, سجدہ شکر بھی ادا کیا کرو کہ یا اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. میرے اور آپ کے پاس جو زکوٰۃ لینے ملازم آیا تھا کہ میری بچی کی شادی ہے, مجھے برائے کرم پیسے دے دیں, میری بچی کی شادی کرنی ہے, کبھی سوچا کہ میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا تھا؟ میرے اندر ایسے کیا پر لگے تھے کہ اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا, اس کو فقیر بنا دیا؟ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ نیک ہو, مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو, مگر آج وہ غریب اور مجھے اللہ نے اچھا بنایا, تو میں تو دینے کے بعد شکریہ بھی اللہ کا ادا کروں کہ یا اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا. میری اوقات ہی نہیں تھی, میں بھی کسی کے دروازے پر دستک بجا رہا ہوتا کہ آج بچے بھوکے ہیں, کھانا نہیں ہے, کھانا دے دو. یا اللہ تو نے اتنا کھانا دیا, میرے فریج بھرے ہوئے ہیں, آج میں لوگوں کو کھلا رہا ہوں, یہ تیری مہربانی ہے. مگر آج دیتے بھی ہیں اور جتاتے بھی ہیں, دیتے بھی ہیں, دنیا کو بتاتے بھی ہیں. ایسا نہ کرو. اگر میں نے کچھ دیا ہے تو اللہ نے مجھے دیا ہے. میری کیا اوقات ہے, میری کیا حیثیت ہے دنیا میں؟ اگر میں کسی شخص کے پاس 50,000 روپے رکھواؤں اور تھوڑے دنوں کے بعد کہوں جناب اس 50,000 میں سے 20,000 واپس دے دیں, تو اس بندے نے کوئی کمال کیا؟ میرے پیسے تھے, میں نے رکھوائے, واپس لے لیے. مگر اللہ دیکھو کیسا کریم ہے, دیتا بھی خود ہے, توفیق بھی خود دیتا ہے, اور بعد میں ہم خرچ کریں تو ثواب بھی خود ہی دیتا ہے. ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے, مگر پھر بھی لوگ پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں. تو خدا را اللہ کی راہ میں دل کھول کر اس بار ابھی خرچ کیجئے گا, مگر اللہ کے لیے کیجئے گا, صدق کے دل سے کیجئے گا. پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کی برکتیں کیسی ہیں. ورنہ ایسا نہ ہو میں لاکھوں لاکھ چیریٹی کرتا رہوں, کروڑوں بانٹتا رہوں, اور قیامت کے دن مجھے کہہ دیا جائے کہ جاؤ ان سے لے لو جن کے لیے عبادت کی تھی. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آخری حدیث سنا کر اپنا بیان ختم کرتا ہوں تاکہ میری بات مزید آپ کے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے. یہ جو میں ٹاپک میں نے آخری سٹارٹ کیا یہ اور کلیریفائی ہو جائے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اور حدیث پاک کا مضمون ہے قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا. شہید سے بڑھ کر قربانی دینے والا کوئی ہے جو اپنی جان ہی اللہ کی راہ میں دے دے؟ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی, تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تو نے بڑی نعمتیں دی, مگر میں تیری راہ میں لڑتا رہا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے جہاد کیا, اس لیے لڑائی کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, تجھے دنیا میں بہادر کہہ لیا گیا. اے فرشتوں اس کو جہنم میں لے جاؤ. شہید جہنم میں جائے گا. کیوں؟ کہ وہ جہاد اللہ کے لیے نہیں تھا, بندوں کو دکھانے کے لیے تھا. یہ ہے دکھلاوے کی بیماری, یہ ہے وہ نقصان. نمبر 2, ایک سخی آئے گا. بہت سارے لوگ میرے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جو لاکھوں کروڑوں کی چیریٹی کرتے ہوں گے, اللہ کی عطا ہے, مگر وہ سخی جب آئے گا اللہ فرمائے گا بتا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی, تو نے کیا کیا؟ یا اللہ تو نے بہت دیا مگر میں بانٹتا رہا, میں غریبوں کو دیتا رہا, تیری مخلوق کی مدد کرتا رہا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے صدقہ و خیرات کیا کہ تجھے سخی کہا جائے, تجھے دنیا میں سخی کہہ لیا گیا. اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں لے جاؤ, کیونکہ اللہ کی رضا نہیں تھی نا بانٹنے میں. نمبر 3, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قاری آئے گا. اب یہ جو میرے مبلغ بیٹھے ہیں, جو دیندار بیٹھے ہیں, ہم لوگ ہیں, یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. اللہ کے حبیب فرماتے جب وہ قرآن کا علم والا شخص آئے گا, اللہ اس سے پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرا دین سیکھتا رہا, لوگوں کو سکھاتا رہا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں, قاری کہیں, تیرا نام وہ ہو گیا دنیا میں. اے فرشتوں سے جہنم میں ڈال. تو کوئی بھی عمل, صرف میں مال خرچ کرنے کو نہیں کہہ رہا, عبادت, نماز, زکوٰۃ, روزہ, ایوری تھنگ ہماری نیت اللہ کی رضا ہو, لوگوں کو دکھانا نہ ہو, پھر اس کی برکت ملنی ہے. تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائی, یہ میسج ہے دعوت اسلامی کا. ہم یہ پیغام لے کر دنیا بھر میں جاتے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے دنیا بھر میں عاشقان رسول دعوت اسلامی کے قریب آتے جا رہے ہیں. اور میں بھی چاہتا ہوں, آج آپ کو بلایا ہے, آپ نے اپنا وقت دیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے. لوگ کہتے ہیں اپنے قیمتی وقت میں سے ذرا وقت نکال کر اجتماع میں آئیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وقت قیمتی بنتا ہی جب ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف ہو جائے. آپ نے یہاں آ کر اپنا وقت قیمتی بنایا ہے, تو آپ آئے ہیں, اب دعوت اسلامی کے اس پیغام کو قبول کیجیے. ہمارے اجتماعات میں مزید آتے رہیے. الحمدللہ لاہور میں مختلف جگہوں پر ہمارے ہر ویک اجتماعات ہوتے ہیں. اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں, مدنی چینل اگر آپ دیکھیں گے, گھر بیٹھے چینل دیکھیے, اپنے بچوں کو دکھائیے. ہو سکتا ہے آج کے اس بیان میں آپ کو بہت سارے لوگ یاد آئے ہوں گے, یار وہ بھی ہوتا نا تو بڑا اچھا تھا, اس کو بھی سنا دینا تھا. تو ہمارا مدنی چینل روز آپ کے گھر میں آ رہا ہے, اور اسی طرح کے ٹاپکس ہیں.
آپ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، اس کی دعوت دیتے رہیے، تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں تبدیلی آئے گی، ہم اپنے اعمال کو بہتر کرنے والے بن جائیں گے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی ویڈیو پریزنٹیشن ہے، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کام کر رہی ہے، کس انداز میں، آپ نے بڑی بڑی انڈسٹریز دیکھی ہوں گی اور اس انڈسٹری کا نظام بھی دیکھا ہوگا، مگر ایک مذہبی تحریک کس مینیجبل وے میں دنیا میں دین کی خدمت کر رہی ہے۔ چند منٹ کی ویڈیو پریزنٹیشن اور پھر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج بات کرنی ہے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کی۔ دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کرنے والی یہ پیاری تحریک جس سے ہم سب کو محبت ہے، جس کے بانی شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس عطار قادری وہ مرد کلندر ہیں کہ جن کی کاوشوں سے یہ تحریک آج دنیا کے کونے کونے میں سنتوں کی خوشبو